अस्सलाम वालेकुम। आप देखें खबर में मोहम्मद मालिक। बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन डेवलप हुई है इस वक्त पेशावर के अंदर। आपको पता है जब अली अमीन गंडापुर साहब ने रिज़ाइन किया इमरान खान साहब के कहने पे, तो फिर सुहेल अफरीदी साहब नॉमिनेट हो गए। उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। इस्तीफ़ा उन्होंने भिजवा दिया फैसल कुंडी साहब को, गवर्नर को। उन्होंने कहा कि मुझे इस्तीफ़ा मिला ही नहीं। एक दिन उसमें गुजर गया, इन्होंने अनाउंस कर दिया पीटीआई ने कि हम तो अगले दिन सेशन बुलाएंगे और उसके अंदर इलेक्शन हो जाएंगे। अब उन्होंने लिख दिया कि मुझे मिला नहीं है। खैर 24 घंटे के बाद हुआ कि जी मिल गया। इन द मीन टाइम 2 इस्तीफे चले गए, एक तो 8 वाले दिन चला गया, फिर एक 2 दिन के बाद चला गया। अब गवर्नर साहब ने यह कहा कि इन दोनों पे सिग्नेचर्स मुख्तलिफ हैं, इसलिए मैं इसको पहले बुलाऊंगा, उनसे बात करूंगा, तस्दीक करूंगा और फिर इस पर फैसला होगा। मैं शहर से बाहर, अब वो इस वक्त शहर से बाकी बाहर चले गए। अब ये पीटीआई कह रही थी कि स्टॉलिंग मूवमेंट है, रोकने की कोशिश की जा रही है ताकि ये अपना जोड़ तोड़ कर ले सब कुछ। आज पीटीआई अदालत चली गई, बिकॉज आइन के अंदर ये है कि अगर आपका जो ओथ जिसने लेना है अगर वो नहीं लेता, तो फिर अगर वो उस पर फैसला चला जाता है कोर्ट के पास, तो चीफ जस्टिस साहब के पास ये इख्तियार है कि वो किसी को नॉमिनेट कर दें। और यही आज मुकदमा पीटीआई का था। उन्होंने कहा कि जी आप नॉमिनेट कर दें। वो स्पीकर को भी कह सकते हैं, वो किसी को कह सकते हैं, चीफ जस्टिस साहब ने बहरहाल वो केस आज सुना। अब कल की तारीख पड़ गई है और उस पर उन्होंने जवाब मांग लिया है गवर्नर का। अब कल क्या होगा, बिकॉज 15 तारीख को 3 बजे का वक्त दिया हुआ है, जो आखिरी खत लिखा गवर्नर ने गंडापुर साहब के नाम। उनके कागजों में वो अभी तक वो चीफ मिनिस्टर हैं, अगरचे सुहेल अफरीदी इलेक्ट हो गए में। सो अब कल देखेंगे कि अदालत का ऊंट किस करवट बैठता है, इससे बड़ी चीज़ें डेवलप होंगी। लेकिन बैकग्राउंड में हो क्या रहा है, आपने देखा था कि अपोजिशन वहाँ के लीडर हैं अवैध, उनकी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और गवर्नमेंट ने कुछ इस तरह के इशारे दिए कि जैसे सुहेल अफरीदी काबिल कबूल नहीं है। और इसमें सबसे ज़्यादा इशू बना जब सलमान अकरम राजा साहब ने जब अनाउंस कर रहे थे कि इमरान खान साहब ने ये फैसला कर लिया है कि सुहेल अफरीदी अब बनेंगे, तो उन्होंने कहा एक बहुत बड़ा तासुर बन रहा था कि हमारी जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, ये जो एंटी टेररिस्ट जितनी काउंटर इंसर्जेंसी का प्लान बना हुआ है और जिस तरह ख़ास तौर पे अफगानिस्तान के साथ डील कर रही है फेडरल गवर्नमेंट और फौज, और वो जो पॉलिसीज़ हैं उनसे हम एग्री कर रहे हैं, ये तासुर गलत है, नहीं होना चाहिए। और खान साहब ने नॉमिनेट किया सुहेल अफरीदी को और वो उससे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो इस पर बड़ा वाज़ेह स्टैंड लेंगे। सुहेल अफरीदी साहब भी जब खड़े हुए असेंबली में अपनी पहली तकरीर में, उन्होंने भी बड़ी सख्त लाइन वहाँ इख्तियार की और ये भी कहा कि जी जैसे अवाम उनके साथ है इसलिए इमरान खान रियासत हैं। और फिर उनके ऊपर कुछ कमेंट्स भी है, सवाल जवाब में जो DGISPR थे उन्होंने भी काफ़ी सख्त उस पर बातें की। लेकिन बिहाइंड द सीन्स में आपसे खबर शेयर करना चाह रहा हूँ कि इतने दिनों में हो क्या रहा था। गवर्नमेंट के बहुत ही रिस्पॉन्सिबल 2 लोगों से मेरी बात हुई, तो उन्होंने बताया कि हम भी कोशिश कर रहे थे कि हमें गवर्नमेंट फॉर्म कर लें। इसमें मौलाना साहब का बड़ा गहरा ताल्लुक है और बड़ा ऑब्वियसली उनका एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। उनके मुताबिक गवर्नरशिप ऑफर की गई, उसकी पहले क्लियरेंस ले ली गई जरदारी साहब से क्योंकि पीपल्स पार्टी के गवर्नर हैं, और उनको कहा कि आपको गवर्नरशिप आपके पास होगी, 5 से 7 चॉइस की वजारतें होंगी। लेकिन इनके मुताबिक इनको ये अंदाज़ा दिया गया कि नहीं, अगर चीफ मिनिस्टर की पोस्ट आती है JUI के पास फिर तो बात होगी, उसके नीचे बात नहीं होगी। अब शायद वो बात बनी या बिगड़ी, वी डोंट नो, लेकिन ये सिचुएशन है इस वक्त। साथ ही अफगानिस्तान और KP का बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अफगानिस्तान के साथ अभी जो हमारा क्लैश हुआ है बड़ा हैवी किस्म का, उसमें 23 हमारे जवान शहीद हुए हैं और इतलात के मुताबिक, अस्करी ज़राए के मुताबिक 200 से ज़्यादा ख्वारिज और अफगान तालिबान भी मारे गए। उसमें आज कुछ ब्रेक आई हुई है, लेकिन क्या ये ब्रेक टेम्प्रेरी है या अभी ये सिर्फ वक्ती तौर पर, इसको अंग्रेजी में कहते हैं जस्ट अ लल इन देयर, और ये बात आगे बढ़ सकती है। क्या मिसट्रस्ट इतना बढ़ गया हुआ है अफगानिस्तान का और पाकिस्तान का कि ये चीज़ें अब शायद जंग के बगैर ख़त्म होंगी या नहीं होंगी? इस पर भी काफ़ी डिटेल में बात करेंगे और प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम इन दोनों चीज़ों पे बात करेंगे और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे बिकॉज आज बड़ा ही हिस्टोरिक डे भी है। आज 20 ममालिक के सरबराहान शर्मुल शेख मिस्र के शहर में इकट्ठे हो रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप भी वहाँ पहुँच गए हैं, वो साइनिंग एग्रीमेंट भी है। लेकिन अब जितने आप एनालिस्ट की बातें सुनते हैं वो कहते हैं ये हॉस्टेज की वापसी का मामला तो हो गया, दूसरे मामला में भी बहुत ज़्यादा पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है और हो सकता है खुदा न खास्ता जंग दोबारा ना छिड़ जाए। लेकिन पहले हिस्से में हम बात करते हैं टेररिज्म पे, और साथ ही क्या सिर्फ एक्सटर्नल टेररिज्म के ऊपर झगड़ा है, गवर्नमेंट की पॉलिसी क्लियर है, या जो अब ये TLP का मसला चल रहा है
جو کل کچھ ٹھیک ہو گیا تھا آج پھر دوبارہ فیض آباد اور بہت سے ملک کے بہت سے دوسرے حصے پھر ان پہ بیریکیڈز لگنے شروع ہو گئے. کیا جتنی گورنمنٹ کلیئر ہے کہ ٹی ٹی پی سے کیسے ڈیل کرنا ہے, کیا ٹی ایل پی کے بارے میں بھی ان کی کلیئرٹی ہے؟ ان سینسٹیو باتوں ایشوز ہیں, ان پہ بات کریں گے. ہمیں جوائن کر رہے ہیں وزیر دفاع خواجہ محمد آصف صاحب. السلام علیکم خواجہ صاحب. وعلیکم السلام. اچھا, 2-3 باتیں کرنی ہیں ٹیررزم کے اوپر. پھر کے پی کے اندر بھی نئے چیف منسٹر بھی آ گئے, انہوں نے کافی سخت باتیں کی ہیں. لیکن پہلے سے افغانستان پہ بات کر لیں. آج تو لگتا ہے حالات کچھ نارمل سے رہے ہیں, لیکن سوال میرا یہ ہے کہ جب انہوں نے حملہ کیا اور اس کے بعد پاکستان نے بڑی کیلیبریٹڈ رسپانس دی اور نظر آ رہا تھا کہ انٹیلیجنس واز آلریڈی ان پلیس, کہاں پہ اڈے ہیں کیا ہیں, تو یہ اب سلسلہ بس رک گیا ہے کہ اگر ہمارے پاس انٹیلیجنس ہے ان تمام جگہوں کی تو پھر کیا ہم آگے جائے گی ابھی بات؟ کیونکہ ابھی تک افغانستان تو بڑا, وہ تو ٹوٹل ڈینائل میں ہے, وہ تو کہتے ہیں جی یہاں پہ ہے ہی کوئی نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مالک صاحب انہوں نے میرے سامنے ایکسیپٹ کیا ہوا ہے کہ ہمارے پاس ہیں بندے. 2 چیزیں انہوں نے کہی تھی. یہ سب لیڈرشپ کی لائن سامنے بیٹھی ہوئی تھی. ایک تو چیز انہوں نے کہی تھی کہ یہ لوگ ہمارے ساتھی رہے ہوئے ہیں, ہمارا ان پہ اس طرح کا کنٹرول نہیں جس طرح آپ سمجھتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر یہ کاروائیاں کرتے ہیں تو ہماری کوئی پشت بنائی نہیں ہوتی. یہ انہوں نے ڈینائی کیا. دوسرا انہوں نے انڈیکیشن دی کہ اگر آپ خرچہ اٹھاتے ہیں which was close to 10 billion rupees, تو ہم ان کو ری لوکیٹ کریں. وہ بات کہاں سے شروع ہوئی کہ جس طرح انہوں نے یہ سنجان پروونس کے جو لوگ ہیں, وہ بڑی چھوٹی سی تعداد ہے, ان کو کہیں ری لوکیٹ کیا ہوا ہے. کیمپوں کے ارد گرد جو ہے وہ بعض وائر لگائی ہوئی ہے, 100-150 ہوگا 200 نہیں. تو ہم نے کہا جی کہ آپ گارنٹی دے دیں کہ اگر یہ لوگ واپس نہیں آئیں گے تو ٹھیک ہے, ویل پے یو. تو لیکن وہ گارنٹی دینے کی جو ہے نا وہ بات نہیں کرتے تھے. اب یہ تو یہ چیز ہو گئی ان کی ولنگنیس نہیں کی, اور ان کی جو ڈینائل ہے میں اس کو ریبٹ کر رہا ہوں اس آرگومنٹ سے. میں ڈائریکٹلی ان سے بات ہوئی ہے, تو میرا یہ نہیں کہ تھرڈ پارٹی سے بات ہوئی ہے. دوسرا آپ نے کہا کہ یہ کہ کیا سچویشن ہے اس وقت. دیکھیں 2 دن تو سچویشن خاصی ٹینس اور انٹینس رہی ہے, دونوں چیزیں رہی ہیں. اور انہوں نے جو بھی انیشیٹ کیا, تو اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کہیں چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں, چاند پہ ہیں یا مریخ پہ ہیں یا کہیں اور ہیں, وہ لوکیٹ نہیں ہو سکتے, تو آج کل کی دنیا میں تو بندے انڈر گراؤنڈ بیٹھے ہوں تو وہ لوکیٹ ہو جاتے ہیں. تو وی ٹارگیٹڈ دیم. ہم نے کسی سویلین کو ٹارگیٹ نہیں کیا. آرمڈ لوگ تھے پاکستان کے اندر, انہوں نے ہمارے یہاں پہ دار اندازی کی ہوئی تھی. ان کے ہاتھ جو تھے ہمارے بچوں کے, ہمارے پاکستانیوں کے خون سے رنگے ہوئے تھے. تو ہم نے ان کے ساتھ ڈیل کیا ہے, آئندہ بھی کریں گے. دیٹس ناٹ کوئی مسکنسیپشن نہیں ہونی چاہیے کہ ان کی ٹیریٹری سے جب بھی کچھ در اندازی ہوئی ویل گو آفٹر دیم. انہوں نے جو پنجابی کہتے ہیں گھر پہنچا کے آواں گے. یہ کسی کے ذہن میں کوئی بہام نہیں ہونا چاہیے. اور اگر کوئی شخص جو ہے اپنے گھر میں, دیکھیں میں نے اگلے دن یہ طلعت سے بھی سوال کیا تھا, طلعت صاحب سے, کہ طلعت اگر خدا نخواستہ میرے عزیز و اقارب, میرے بچوں کے کا خون ہو کسی کے ہاتھ کے اوپر, وہ آپ کے گھر میں بیٹھا ہو اور وہاں سے بیٹھ کے یہ ساری کاروائی کر رہا ہو, تو اب آپ میرے متعلق کیا خیال سوچیں گے؟ یا آپ کا کوئی گنہگار جو ہے اس قسم کا جو جس نے بندے شندے مارے ہوں وہ میرے گھر میں آ کے بیٹھے, آپ میرے متعلق کیا خیال کریں؟ مالک صاحب کہ ہاؤ کین وی جسٹ اگنور کہ ہم جو ہے منہ پرے کر لیں, اوائڈ کریں,
کہ چلو جی ہو گیا ہے، آگے تھے بندے 4 مر گئے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، چلیں آگے چلیں. یہ نہیں ہوگا. یہ ٹیٹ فور ٹیٹ، یہ جو ہوگا ہم اتنا ہی میڈ رسپانس دیں گے. لیکن خالد صاحب ابھی آپ نے بڑی انٹرسٹنگ بات بتائی. آپ نے کہا جب آپ کی میٹنگ ہوئی ان کی ٹاپ کمانڈ کے ساتھ، ٹاپ لیڈرشپ کے ساتھ، تو انہوں نے مانا کہ یہ لوگ یہاں پہ ہیں، لیکن انہوں نے کچھ مجبوریاں بھی ظاہر کی جس سے نظر آتا تھا کہ ان کے پاس وہ ان کو رین ان نہیں کر سکتے، کیپیسٹی نہیں ہے. تو آپ کا پھر 1-2 دن پہلے بھی ایک بیان تھا کہ اگر کیپیسٹی نہیں ہے تو پھر ہم مدد کر دیتے ہیں. اب انٹیلیجنس تو ہمارے پاس ہے، اور اگر ہمیں یہ آئیڈیا ہے کہ یہ جان کے یا ان کی کیپیسٹی بھی نہیں ہے اور ان کو نہیں یہ ٹھیک کر سکتے، تو میں اس لیے پوچھوں ہمارا ارادہ اب کیا ہم اگلے حملے کا انتظار کریں گے پھر ٹٹ فور ٹیٹ ہوگا کہ ہم نے جیسے اب 21 چوکیاں اڑائیں، ہمیں ایگزیکٹلی پتا تھا کون سا سینٹر کہاں پہ ہے، کہ ہم نے یہ پلان کر لیا ہوا ہے کہ نہیں اب جتنے نون جگہیں ہیں ہم نے ان کو فارغ کرنا ہے، کہ ابھی فار دا ٹائم بینگ ایک سیز فائر ہو گیا ہے، اور اگر اور کوئی اٹیک نہ ہوا تو پھر ہم بھی رک جائیں گے کہ ہم نے اس کو لاجیکل اینڈ پہ لے جانے کا فیصلہ کر لیا. دیکھیے مالک، ہم پہلے بھی میں نے آپ کے پروگرام میں کہا، ادھر میں کہا تو ہم اپنا رسپانس جو ہے تھرو آؤٹ، جب بھی اس قسم کا ہوا رسپانس جو ہے میڈ ہوگا. وی ول ناٹ گو آؤٹ آل آؤٹ وار اور آل آؤٹ اٹیکس آن ABCD لوکیشن. اس طرح ہمارے پاس ان کا سارا ہائیڈ آؤٹس ہیں، سب جہاں پہ ہیں، ٹریننگ کیمپس ہیں، کہاں کون رہتا ہے، کہاں کون نہیں رہتا، وہ سب ہمارے پاس ہے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، ہم ابھی بھی نہیں چاہتے کہ یہ چیز ایسکلیٹ ہو. ہم چاہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی جو ہے وہاں پہ بیٹھا افغانستان میں یہ سوچے کہ اس سے کیا نکالنا ہے ہم نے اس جنگ میں سے. یعنی انہوں نے کیا نکالنا ہے، پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کر لیں گے. پاکستان ڈیسٹیبلائز نہیں ہوگا انشاءاللہ. یہ ہمارا ایمان ہے، پاکستان کو کوئی ڈیسٹیبلائز نہیں کر سکتا. پاکستان نے بڑی کنورژنز دیکھی ہیں پچھلے 78 سال میں، پاکستان نے بڑی اپرائزنگ دیکھی ہے، پاکستان نے جیوگرافیکل چینج دیکھی ہے بہت بڑی. دو ٹکڑے ہو گیا پاکستان، لیکن پاکستان قائم اور دائم ہے، اور قائم اور دائم انشاءاللہ تعالیٰ قیامت تک رہے گا. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ان باتوں سے ہمیں کوئی خدا نخواستہ کوئی مارٹل بلو جو ہے ہو جائے گا، لگ جائے گا، تو یہ ان کی بھول ہے. تو یہ پروردہ تو یہ ہمارے ہیں نا. یعنی پیداوار جو ہے یہ ہم نے اپنے گڈ اولڈ جو رومانس کے دن تھے امریکہ کے ساتھ، اس زمانے میں اس وقت ان کو پالا تھا، پوسا تھا، پیدا کیا تھا، پھر ان کو جوان کیا، سب کچھ کیا. تو وہ بھی وہ بھی ایک فیکٹر ہے. لیکن ایک میں آپ کو بڑی کلیئرٹی کے ساتھ بات کروں، آپ بھی اس چیز کو گوائیں، میں نے 35 سال میں یہ سارے ادوار دیکھے ہیں. جب وہ لیڈر آتے تھے جی، وہ مکہ لے گئے بڑے میاں صاحب، وہاں پہ جا کے قسمیں قرآن دیے انہوں نے، پھر مکر گئے، یہ ہو گیا آپس میں جو ان کی صلح صفائی کے لیے. اس میں کیونکہ ہمارا ایک تعلق تھا ان سے بن گیا ہوا، امریکہ کا بھی تعلق تھا. لیکن جو ہے یہ اپنی باتوں پہ کھڑے نہیں رہتے. یہ لوگ جو ہے نا یہ بے اعتبار لوگ ہیں، ان پہ اعتبار نہیں کیا جا سکتا. آئی وانٹ کہ میری ذاتی خواہش بھی ہے، ہماری ملک کی بھی خواہش ہے کہ تعلقات نارمل ہوں. ہم کوئی محبت کی پینگے نہیں بڑھانا چاہتے ان سے. ہم ایک میٹر آف فیکٹلی ایک جو ہے جس طرح ٹریڈ ریلیشن شپ ہوتے ہیں، اکنامک ٹائز ہوتی ہیں، اس طرح ہو. باقی محبت وغیرہ والا کوئی سلسلہ نہیں ہے یہاں پہ. ایک اچھے ہمسایوں والا سلسلہ ہو سکتا ہے. تو یہ وہی ہو سکتا ہے اس کا سلوشن جو ہے. اگر بیچ میں کوئی لال آیا ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ پچھلے ایک دن میں کچھ ہوا کچھ نہیں ہے، تو اٹس ناٹ دیٹ کہ یہ چیز جو ہے وائنڈ اپ ہو گئی ہے. یہ چیز جو ہے بھی یہ بیک برنر پر بھی نہیں گئی، یہ فرنٹ برنر پہ ہی ہے. اٹس جسٹ دیٹ ہاسٹیلٹیز جو ہیں وہ ان میں بریک ہوئی ہوئی ہے، لیکن آئی کین ناٹ سے کہ ہاسٹیلٹیز جو ہیں وہ ختم ہو گئی. میں اسی لیے خالد صاحب میں اس لیے پوچھ رہا تھا کیونکہ ایک نیو نارم سیٹ ہوا ہے. آج تک بہت لحاظ سے کام ہوتا رہا، یہ پہلی بار ہی ہوا ہے کہ اتنا
اسٹرانگ پاکستان نے ریاکشن دیا ہے, اتنی اسٹرانگ ملٹری رسپانس آئی ہے, اور وہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک نئی فریز آ گئی ہے پیس تھرو پاور, کیا اب ہماری ڈاکٹرائن میں بھی یہ ہے؟ اور ایک تو یہ بتائیے گا کہ اب ہم بھی پیس تھرو پاور کے فارمولے پہ جا رہے ہیں, اور دوسرا جب یہ اتنی تباہی ہوئی, سب کچھ ہوا, ایک دم سعودی عربیہ کا بھی سٹیٹمنٹ آیا, پھر قطر کا بھی آیا کہ نہیں تھوڑا سا ریسٹرین کریں اور بات چیت ہونی چاہیے, تو ان لوگوں کے ساتھ تو جا کے انہوں نے ایگریمنٹ کیے تھے, خانہ کعبہ بھی پہنچے تھے, پھر دوحہ کے اندر ہمارا اکارڈ بھی سائن ہوا, تو کیا اس وقت قطر اور سعودی عربیہ کا کوئی رول اس میں ہو سکتا ہے؟ کیونکہ وہاں پہ کیے ہوئے قسمیں وعدے وہ تو ٹوٹ گئے ماضی کے. نہیں, اگر وہ ان کی ضمانت دیتے ہیں, گارنٹر بنتے ہیں, تو وہ ہمارے بھائی ہیں, سعودی عربیہ بھی اور قطر, ہمارا ان پہ پورا کانفیڈنس ہے. بالکل یہ افغانستان والی ہمارے کانفیڈنس نہیں ہے. تو یہ چیز جو ہے ہو سکتی ہے, ان کی انٹروینشن سے سارٹ آؤٹ ہو سکتی ہے. وہ آئرن کلیڈ جو ہے وہ کوئی گارنٹیز ہوں. میں ایک بات جو ہے واضح کرنا چاہتا ہوں. جی مالک, you are very well versed with what has been happening in last more than 3 decades. ہم نے جب بھی ان کو روکنا چاہا, ہمارے اندر 2 نمبری ہوتی تھی. کوئی نہ کوئی جو شخص جو تھا وہ ان کی بیکنگ بھی کر رہا ہوتا تھا. مثلا ایک شخص نے یہ نور ولی مسعود کو جو ہے وہ بلٹ پروف گاڑی بھی دی ہوئی, بندہ ادھر ہی ہے, پاکستان میں ہی ہے. تو یہ جو ہے اس قسم کی جب باتیں ہوں, تو جب آپ کے اندر ڈپلیسٹی ہو یا آپ کے اندر کلیئرٹی نہ ہو, آپ کے اندر جو ہے وہ ایک پرپس کی جو ہے وہ سنگولیرٹی نہ ہو, تو پھر یہ اس قسم کی باتیں جو ماضی میں ہوتی رہی ہیں وہ ہوتی رہیں گی. لیکن میں آپ کو اشور کرتا ہوں, میں on behalf of the government, on behalf of my ministry, کہ ایسی کوئی جو ہے اس وقت کوئی خدا نخواستہ کچھ سوچے بھی نہ کہ کوئی اس قسم کی اس قسم کی 2 نمبری کو کر. تو پرائم منسٹر اور فیلڈ مارشل بڑے کلیئر ہیں کہ یہ چیزیں اب کس طرح نپٹنا ہے ان سے. کوئی لکھا ہے ہی نہیں نا, بالکل نہیں, ایبسولوٹلی. وہ تو یہ ہوتا تھا نا کہ پرائم منسٹر کچھ بات کر رہا ہے, کوئی اور کچھ اور بات کر رہا ہے, فوج کی پالیسی کچھ اور ہے, فوج کے نیچے آرگنائزیشن جو ہے کچھ اور کرتی تھیں, پھر لوگوں کے ذاتی تعلقات بھی بندھے ہوئے تھے, اور ان ذاتی تعلقات بھی جو ہے ڈرائیو کر رہے تھے, ہماری اسٹیٹ کی ایگزسٹنس جو ہے وہ اسٹیٹ پہ لگا دیتے تھے. تو یہ اس قسم کی کوئی بات نہیں ہے. وائی آئی ایم, آج سے مجھے 4 سال پوچھتے, یہ 6 سال پہلے پوچھتے, تو ہو سکتا ہے میں اتنے اعتماد کے ساتھ گفتگو نہ کر سکتا, لیکن میں اعتماد کے ساتھ جو گفتگو کر رہا ہوں اس کا ایک ہی ہے کہ آئی ایم observing from very close quarters, rather I am part of the جو بھی سیٹ اپ ہے اس کا میں حصہ ہوں, اور اس حصے کو یہ بڑی کلیئرٹی ہے کہ وی ہیو ٹو گیٹ ریڈ آف دس میس فرام لاسٹ 3 decades اور 4 decades. اور ہم نے اپنے ملک کو پرامن بنانا ہے. ہم نے اپنے ہمسایوں کے ساتھ جو ہے اگر کہیں محبت والے تعلقات نہیں رکھ سکتے, تو کم از کم جو ہے ایک ڈیسنٹ قسم کا سلام دعا ضرور رہے ان کے ساتھ. کسی نے ہمارے ساتھ دشمنی پالنی ہے, ہم کوشش کریں گے دشمنی نہ پالی جائے, لیکن اگر انوائڈیبل ہوا تو پھر دشمنی کا جو ہے جواب جو ہے کوئی پیار محبت تو نہیں ہوتا. خیر صاحب, جو لوگ ڈاؤٹ کر رہے ہیں یا کرٹکس ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ جو ہم نے جنگ جیتی ہے اور ان کو بڑی ذلت آمیز شکست دی ہے, وہ کہتے ہیں کہ تھوڑا سا ہیڈی انوائرمنٹ ہو گیا پاکستان میں, اور ہم تھوڑے سے زیادہ کوکی ہو گئے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم نے تو انڈیا کو ٹھوک دیا, ہم تو جس کو چاہیں ہم اس کو لٹا دیں. اس میں کوئی بڑی سوچی سمجھی اسٹریٹجی ہے کہ ہم واقعی تھوڑے سے ہیڈی تو نہیں ہو گئے کہیں؟ نہیں, ہیڈی تو ڈیفینیٹلی نہیں ہے. اللہ میاں حاضی دے, اللہ میاں جو ہے ون شوڈ بی ہمبل اینڈ ہیوملٹی آنی چاہیے بندے میں, چاہے وہ جتنی مرضی کامیابیاں مل جائیں. ساری کامیابیاں اور سارا جو دین ہے
یہ تو اللہ کی ہے، وہ ہی دیتا ہے، بندے کا کوئی کمال نہیں ہوتا. اس نے مہربانی کی اور وہ آئندہ بھی مہربانی کرے گا. ہم اس کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں، اس کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں کہ وہ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے. یہ سیدھی بات ہے، لیکن کوئی ہیڈ ہی نہیں ہے. لیکن اتنا ضرور ہے کہ یہ جو میں نے آپ کو انوائرمنٹ بتائی ہے نا، یہ انوائرمنٹ لیڈرشپ کو، یہ انوائرمنٹ کانفیڈنس ضرور دیتی ہے. اب اگر ایک لیڈر جو ہے فیصلہ کرتا ہے اور وہ پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے کہ بھئی سب خیر ہی ہے نا، تو وہ اس کو اس وقت ایسی کوئی بات نہیں ہے. جو اس رات 2:30 بجے ہم نے فیصلہ کیا، اس میں ساری فوج کی لیڈرشپ تھی، سویلین لیڈرشپ بھی تھی. اس کے بعد دعا مانگی گئی جو ہے، جب ہم نے فیصلہ کیا کہ وی آر گوئنگ ٹو ریٹیلیٹ ان سبسٹینس ٹو انڈیا، اور 2:30 بجے کا وقت تھا اس وقت. تو وہ اس میں یونٹی تھی. اس میں یہ نہیں تھا کہ کسی فریق نے ایک علیحدہ اسٹریٹجی بنائی ہو اور وہ سارا ایک اسموک اسکرین ہو. قطعی طور پہ نہیں، میں بالکل آپ کو بالکل حلفاً کہہ رہا ہوں کہ کوئی اسموک اسکرین نہیں ہے. میں آج 12 شہیدوں کے جنازے پڑھ کے آئے. مجھے مالک آپ کی اتنی گہری نظر ہے ان میں. میرا مطلب ہے کہ یہ جنازے اٹھ رہے ہیں، یہ ان کا یہ مقروض ہو گئی قوم نا. قوم کو ہر شہادت کے اوپر قوم کے اوپر قرضہ چڑھتا ہے. کسی کو احساس ہے وہ جو جی ٹی روڈ پہ اکٹھے ہوئے تھے کہ یہ لوگ کون ہیں؟ یہ لوگ تو یہ ہیں، یہ پیر تو یہ ہیں، یہ لوگ جو ہیں جن کی تقلید کرنی چاہیے، جو لوگ خون دیتے ہیں اپنا اس زمین کے لیے، اس سرزمین کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے خون کرنا، اس کی ان کی تقلید کرنی چاہیے. یہ کوئی جو کو پتہ نہیں کوئی کہاں سے آ گیا ہے، کوئی کہاں سے آ گیا ہے. آپ خیر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جتنی کلیئرٹی انڈیا کے معاملے پہ تھی سویلین ملٹری لیڈرشپ کی، اتنی ہی کلیئرٹی اس وقت افغانستان کے اوپر بھی ہے کہ جو اسٹریٹجی ہے اس پہ بالکل دونوں کلیئر ہیں اور ایک پیج پہ ہیں. بالکل جی، دیر از ایبسولوٹلی نو کوئی ایسا. سر یہ بتائیں، یہ انٹرنل جو ہے یہاں پہ مثلا اب ٹی ایل پی ہے، 2017 میں آئی، پھر 2018 میں آئی، پھر 2020 میں آئی. کتنے لوگ مارے گئے، پولیس والے بھی مارے گئے، ان کے لوگ بھی مارے گئے، لوگوں کی اربوں کی جائیدادیں اڑ گئیں. ہر باری اینڈ میں ایک معاہدہ ہو جاتا ہے اور ایک دوسرے کو تھپکیاں دیتے ہیں، ہم نے کرائسس ختم کر لیا. پھر چل رہا ہے. کیا پھر اس میں بھی ریپیٹ دیکھیں گے؟ نہیں ہوگا. میرا مطلب ہے آپ دیکھیں نا، آپ جس طرح حوالہ دے رہے ہیں، وہاں پہ شاہ محمود قریشی صاحب گئے، انہوں نے ان کے ساتھ ایگریمنٹ کیا. اس ایگریمنٹ میں جو ہے جنرل فیض جو تھے وہ ان کے آربیٹریٹر تھے یا وہ منصف تھے یا ریفری تھے، ان کے بھی میرا خیال ہے ان کے بھی سائن تھے نا اس ایگریمنٹ کے اوپر. ہاں جی سائن تھے. اور بلکہ انہوں نے کہا، دیکھیں جن کے پروردہ تھے ان کے سائنوں بغیر تو نہیں ہونا تھا نا. میں جو بار بار ریفر کر رہا ہوں کہ خدا را یہ اقتدار چلا جانا ہے. لوگ جو ہیں آج ہیں کل نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلاوا آ گیا. فار گاڈ سیک دس کنٹری ہیز ٹو اسٹے. تو پھر ٹی ایل پیز آف دا ورلڈ، ان کے اوپر بھی کلیئرٹی بالکل کلیئر ہے. بالکل کلیئرٹی ہے، بالکل کلیئرٹی ہے. ہم کوئی جو ہے کیا کہتے ہیں ایکسٹرا، کیا میں لفظ اس وقت یاد نہیں ہو رہا، کنسیشن، یہ نہیں، اس کو ایکسٹرا کنسیشن نہیں، یہ جس طرح ایکسٹرا ٹیریٹوریل ہوتا ہے نا، اس طرح یہ اسٹیٹ سارے ایکٹر جو ہیں وہ اسٹیٹ کے ہونے چاہیے. اسٹیٹ کے علاوہ کوئی ایکٹر نہیں ہے یہاں پہ. ریاست جو ہے وہ اس کی ریٹ ہونی چاہیے. یہ قافلے، یہ جتھے، یہ جو بھی مذہب کے نام پہ ہیں یا سیاست کے نام پہ ہیں، کسی نام پہ بھی ہیں، ہمارا مذہب جو ہے وہ بالکل اس میں کلیئرٹی ہے. آپ کے ذہن میں بھی، میرے ذہن میں بھی، اللہ اور اس کا رسول خاتم النبیین، اس کے علاوہ کوئی اور باقی سب چیزیں جو ہیں، یہ باقی جو واسطے اور یہ نہیں. یہ تو آپ نے بڑی زبردست بات کی کہ یہ پچھلے 4 سالوں کی طرح ایگریمنٹس پہ باتیں ختم نہیں ہوگی، اب ریاست کی ریٹ قائم ہوگی. ریاست کی ریٹ قائم نہیں، ریاست کو مزمحل کیا گیا، ریاست کو کمزور کیا گیا، بیکاز لوگ سٹرانگ رہنا چاہتے تھے. جب جنرل فیض نے ادھر سائن کیا، وہ خود سٹرانگ رہنا چاہتا تھا، وہ اپنے ہاتھ میں جو ہے پاور رکھنا چاہتا تھا. ریاست کمزور کی اس نے فیض آباد میں بیٹھ کے، اور وہاں پہ ایگریمنٹ کیا شاہ محمود قریشی صاحب نے، سائن کیے ادھر. میرا مطلب ہے کوئی خواب میں تو نہیں بول رہا، میں تو حقیقت کی بات کر رہا ہوں. صحیح.
سر یہ بتائیں، یہ اب کے پی ہماری فرنٹ لائن اسٹیٹ ہے، ٹیررزم کے اوپر ڈائریکٹلی ہے. جب وہاں چینج ہوا، گنڈا پور صاحب کا فیصلہ ہو گیا ریموو کرنے کا اور سہیل آفریدی کا آیا، تو سلمان اکرم راجہ نے ایک بڑا کلیئر بیان دیا. انہوں نے کہا ان کو ہدایت ہے اور ان سے توقع ہے عمران خان صاحب کی کہ وہ جو تاثر تھا بن گیا کہ جی ہم فیڈرل گورنمنٹ کی پالیسیز مان رہے ہیں اینٹی ٹیررزم کے اوپر سب کچھ، وہ زائل ہوگا. اسمبلی میں انہوں نے پروونشل اسمبلی میں بڑی سخت تقریر کی اور انہوں نے کہا بالکل، انہوں نے تو یہ بھی کہا کہ یہ مجھے بتائیں کہ منظور پشتین کی پارٹی بین کیوں ہوئی، کئی لوگ شیڈیول 4 میں وہ کیوں ہیں، اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ عوام ریاست ہے اور کیونکہ ریاست عوام کے عمران خان کے ساتھ ہے تو عمران خان ریاست ہے. اب ڈی جی ایس پی آر کو آپ کو یاد ہے، انہوں نے ایک بیان میں کہا تھا کہ جی کوئی شخص ریاست سے بڑا نہیں ہے. تو کے پی کے اندر اگر ایک پروونشل گورنمنٹ ہوتی ہے جو آپ لوگوں کی پالیسی سے کلیئرلی وہ اختلاف کرتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ عمران خان ریاست ہے، تو پھر کون سی ریاست چلے گی آگے؟ عمران خان بطور ریاست یا جو ریاست جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ ریاست ہے؟ مجھے یاد آ گیا جنرل ڈیگال سے نے کسی وقت کہا تھا سیکنڈ ورلڈ وار میں جب وہ سیاست میں آئے، انہوں نے کہا واٹ از فرانس، آئی ایم فرانس. تو آپ یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ عمران از پاکستان. یہ بات نہیں ہے. پاپولر لیڈر ہوتے ہیں، پاپولرٹی ختم ہو جاتی ہے. 2018 میں یا 17 میں پاپولرٹی کس طرح گین کی گئی آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے. کون تھا اس کے پیچھے؟ جنرل باجوہ کی یہ سائے میں پلے سیاسی پلنے کی بات کر رہا ہوں، کوئی اور نہیں بتا میں بات کر رہا. اس کے بعد جو ہے یہ ان کی پاپولرٹی ڈراپ ہو گئی. پھر ہماری پی ڈی ایم کی حکومت آئی، اس میں پاپولرٹی انہوں نے ری گین کی. کا آئی وونٹ کمنٹ ان دیٹ، لیکن ایز اے سیاسی ورکر مجھے پتا ہے کہ پاپولرٹی ان کی ڈراپ ہوئی. تو یہ کوئی بھی شخص جو ہے ریاست سے بڑا نہیں ہو سکتا، کیونکہ ریاست اس کو ابدیت ہے. جو شخص جو ہے ان کو ابدیت نہیں ہے. وہ جو وان پیرون جو ہے جب اسپین سے واپس گیا ادھر ارجنٹینا میں، تو 40 لاکھ بندہ جو ہے اس کو ریسیو کرنے آیا. بعد اس کی بیوی ایویٹا جو ہے وہ اس نے ٹیک اوور کیا، اور 4-5-6 مہینے کے بعد اس کی شائن بھی خراب ہو گئی اور وہاں پہ ڈیموکریسی آ گئی، اور وہ سیرین بون جو ہے ان کا پریزیڈنٹ بن گیا. عرب اوریجن کا وہ شخص تھا، یاد نہیں، نام نہیں یاد. تو یہ سارے ہوے ہوتے ہیں، یہ اممیچورٹی ہے. کوئی بھی شخص جو ہے کوئی ریاست سے بڑا نہیں ہو سکتا. میرا مطلب ہے اگر ان کا لیڈر ہے وہ اس کو جتنا مرضی بڑا تصور کر لیں، بٹ انفیکٹ تو یہ بات نہیں ہے. دوسری جو انہوں نے بات کہی ہے جو میں نے پڑھی ہے، انہوں نے کہا جی میں سب سے پہلے پاکستانی ہوں، اس کے بعد میں پختون ہوں، اور اس کے بعد میں قبائلی ہوں. اگر سب سے پہلے پاکستانی ہیں تو سب سے پہلے پاکستان کی بات کریں. میری صرف اتنی درخواست. خان صاحب اگر یہ مجھے بتائیں جو یہ تاثر تھا، کیا گنڈا پور صاحب کی گورنمنٹ ان ٹینڈم کام کرتی تھی آپ لوگوں کے ساتھ اینٹی ٹیررسٹ کارروائیوں میں، اور کیا بیہائنڈ دا سینز وہ سپورٹیو پالیسیز تھی کہ وہ مشکلات پیدا کرتی تھیں آپریشنز میں؟ جو ہے جنگ لڑنے میں جو ابھی تک جو گورنمنٹ رہی ہے وہاں پہ جس کی کنٹینیوٹی ہے اس میں مشکلات آتی رہی ہیں. انہوں نے کنکلوسیو قسم کا کبھی بھی کوئی ایکشن نہیں لیا، کسی کو کنڈیم نہیں کیا. آج بھی کے پی میں جو تحریک انصاف کی لیڈرشپ جو ہے یا فیڈرل لیڈرشپ جو ہے وہ ٹیررزم کو نہیں کنڈیم کرتی. وہ اسد کا سب کہتے ہیں ہمارا کاروبار ہے. میں پنجابی میں کچھ کہنے لگا تھا لیکن بریک لگا لیتا ہوں. کاروبار تو سارا کوئی بعد میں، پہلے وطن ہے. کاروبار کیا؟ میرا مطلب آپ کاروبار کے لیے جو ہے آپ دہشت گردوں کو کھلا چھوڑ دیں گے؟ یہ کس قسم کے لوگ ہیں؟ یہ کل جو ہے آپ نے وہ رات دیکھی ہوگی جس رات جو ہے اسمبلی انہوں نے ڈیزالو کی تھی. جی کیا وہ جمہوریت تھی؟ جی. اگر یہ آج کی جمہوریت کو اٹیک کرتے ہیں کہ وہ غلط ہے، یا اس سے پہلے کی کتاب، کیا وہ جمہوریت تھی کہ 52 بل جو ہے آدھے گھنٹے کے اندر جو منظور کر لیے گئے؟ وہ کیا وہ جمہوریت؟
خیر صاحب اگر نئے چیف منسٹر پالیسی وفاق کی فوج کی جو آتی ہے ٹیررزم کے اوپر خاص طور پہ کے پی ریلیٹڈ چیزوں میں اگر وہ اس کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں تو کیا ریاکشن ہوگا فیڈرل گورنمنٹ کا؟ میں آئی وڈ اسٹارٹ فرام ایکسپیکٹنگ کہ وہ نہیں رکاوٹ بنیں گے. انہوں نے کہا ہے کہ میں سب سے پہلے پاکستانی ہوں آج کے دن کے لیے، تو مجھے ان پہ بلیو کرنے دیں. کیونکہ بلاکٹ تو آ رہی ہے نا، وہ گورنر صاحب ان کا اوتھ نہیں لے رہے، وہ عدالت چلے گئے ہیں. اب کل عدالت کے پی کے حالات یا اس کی سیاست کا یا جو کانسٹیٹیوشن رینگلنگ جو ہے اس کا مجھے کوئی اتنا پتہ نہیں ہے، لیکن میں آئی وڈ ٹیک دا ہول تھنگ آن دا فیس ویلیو کہ صاحب جو نئے آئے ہیں افریدی صاحب، انہوں نے کہا ہے جی میں سب سے پہلے پاکستانی ہوں، تو سب سے پہلے پاکستان کی بات کریں. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم، بہت شکریہ. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. آج بڑا ہی امپورٹنٹ دن ہے مشرق وسطیٰ میں. ایز وی اسپیک 20 ممالک کے سربراہان شرم الشیخ جو ان کا کوسٹ سٹی ہے ایجپٹ کا، وہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں. غازہ والا جو ایگریمنٹ ہے اس پہ سائن ہو رہا ہے. تو کچھ گھنٹے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ اسرائیل میں تھے اور کنیسٹ کے اندر، ان کی پارلیمنٹ کے اندر انہوں نے بڑی تعریفیں کی نیتن یاہو کی. دونوں طرف ایک انجمن ستائش بامی چل رہی تھی، تعریفیں ہوئیں. اور لیکن انٹرسٹنگلی وہاں پہ صرف اسی بات پہ بات ہو رہی تھی کہ ہاسٹیجز واپس آ گئے ہیں، سب کچھ ہے. آگے کے پلان کے اوپر کوئی زیادہ خاص بات کسی نے بھی نہیں کی. ایک دو وہاں کے جو ممبرز تھے انہوں نے کچھ شور کیا، ان کو نکال دیا گیا کنیسٹ سے باہر. بہت سے جو کرٹکس ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جتنا بھی پلان ہے ابھی یہ ہائی آن آپٹکس ہے، لو آن کانٹینٹ ہے ڈیٹیلز کے اوپر. اور اب کل ہی نیتن یاہو صاحب نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ کیمپین ابھی ختم نہیں ہوئی، ابھی بھی بہت سے سیکیورٹی چیلنجز ہیں اور سیکیورٹی ہیڈ اور بہت سے ہمارے دشمن اپنے آپ کو دوبارہ سے ریہیبلیٹیٹ کر رہے ہیں، دوبارہ سے اپنی اسٹرینتھ لے رہے ہیں تاکہ مستقبل میں ہمارے پہ حملہ کر سکیں. ادھر دوسری طرف ان کے ڈیفنس منسٹر نے 2-3 ڈفرینٹ ٹویٹس کی. ایک میں تو یہ تھا کہ ایک بار ہمارے ہاسٹیجز آ گئے تو پھر یہ جنگ دوبارہ شروع ہوگی. ایک اور ٹویٹ آئی جس میں انہوں نے کہا کہ جتنی وہاں پہ ٹنلز وغیرہ بنی ہوئی ہیں وہ توڑنا ہے، سارا ڈی اسٹرکچر ختم کرنا. اور میں آئی ڈی ایف کو، اپنی اسرائیلی فورسز کو میں ڈائریکشنز دے رہا ہوں کہ وہ اس پہ اب کام شروع کریں. کیا یہ جنگ دوبارہ ہو سکتی ہے؟ بیکاز اسپیسیفکس انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس اس کا نہیں پتا. آج بورڈ آف پیس پہ کافی باتیں ہو رہی تھیں، اس پہ بھی کوئی کلیئرٹی نہیں ہے کیا ہے، بلکہ یہی بتایا گیا کہ ان کے داماد جیرڈ کشنر اور اسٹیو وٹکاف جو ان کے نمائندے ہیں ٹرمپ کے، وہ اب اس پہ کام کر رہے ہیں سب کچھ. ان دونوں چیزوں پہ اور افغانستان پاکستان ٹسل اس پہ بھی کوشش کریں گے بات ہو جائے. ہمیں جوائن کیا ہوا ہے سید محمد علی صاحب نے، نیشنل سیکورٹی ایکسپرٹ ہیں، این ڈی یو کے اندر سرو بھی کرتے رہے ہیں. منیر اکرم صاحب ہمارے ساتھ ہیں، فارمر پرماننٹ ریپرزینٹیٹو آف پاکستان ٹو یو این اینڈ این اسٹیبلشڈ اینالسٹ ان آل ریسپیکٹس. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. منیر صاحب کوئکلی ود یو، یہ مجھے بتائیے، بڑی ایکسائٹمنٹ ہے اوبویسلی، وہاں جنگ بندی ہوگی ہے، وہاں بھی لوگ خوش ہیں، اب تو ری بلڈنگ کا سارا پروسیس شروع ہوگا. کتنا خطرہ ہے کہ اس میں، بیکاز اسپیسیفکس تو کمپلیکیٹڈ آگے ہیں، ابھی حماس ڈسارم نہیں ہوئی. حماس نے کہا تھا کہ ہم آئی ایس ایف کو دیں گے، چیزیں دیکھیں گے کیسے ہوگا. باڈیز وہ زیادہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے، وہاں سے آج صرف 4 باڈیز آئی ہیں اور کوئی 22-23 ہیں. اور میں ان کے اسرائیلی ٹی وی بھی سن رہا تھا، دوسرے ٹیلی ویژن پہ، وہاں پہ باتیں شروع ہو گئی ہیں، دیکھیں یہ ابھی بھی گیم کر رہے ہیں، یہ جان کے انہوں نے بنایا ہے. وہ کہتے ہیں باڈیز ہم نے ڈھونڈنی ہے ربل میں، واٹ ایور. سو a lot of questions have started arising. کیا خطرہ ہے دوبارہ؟ ٹرمپ تو کہتا ہے وار از اینڈیڈ، لیکن باقی لوگ کہتے ہیں وار از ناٹ اینڈیڈ. جی میرا تو خیال ہے کہ یہ واپس سے جنگ شروع ہونے کے امکان ضرور ہیں. اب حماس نے جو ہاسٹیجز چھوڑ دیے ہیں، اس کے بعد میں حماس کے پاس کوئی لیوریج نہیں رہی ہے کہ وہ نیگوشیٹ کر سکیں. تو اب سب ڈیپینڈ کرتا ہے ایک ٹرمپ صاحب کے اوپر کہ ان کا کیا رویہ ہوتا ہے، وہ کتنا نیتن یاہو کو روک سکتے ہیں واپس جنگ شروع کرنے سے. اور دوسری طرف جو عرب اور اسلامی ممالک ہیں جنہوں نے اس میں شرم الشیخ کی سمٹ میں جو شرکت کر رہے ہیں، ان کے اوپر بھی کافی بوجھ آئے گا
کہ یہ جو پیس پلان ہے اس کے جو باقی نقطے ہیں ان کو بھی امپلیمنٹ کیا جائے. پر اختلاف کا بہت امکان ہے اور مجھے تو یہی ڈر ہے کہ کوئی نہ کوئی ایکسکیوز ڈھونڈ کر نیتن یاہو صاحب نے واپس یہ جنگ شروع کرنی ہے اور جو ان کی ارادے ہیں کہ غازہ میں سے فلسطینیوں کو نکالا جائے اور اسرائیل کی آکوپیشن ہو اور گریٹر اسرائیل بنایا جائے، وہ انہوں نے چھوڑا نہیں اب تک جو ان کی خواہشیں ہیں. تو اب دیکھیں ٹرمپ صاحب کیا کرتے ہیں اور جو باقی جو ممالک ہیں جو شرم الشیخ میں موجود ہیں وہ کیا کر سکتے ہیں. باقی جو ایشوز ہیں ان کو ریزالو کرنے کے لیے بہت فریجائل قسم کی یہ پیس ہے اس وقت. محمد علی صاحب یہ بتائیں 55% علاقہ اس وقت بھی اسرائیلیز کے پاس ہے جس پہ وڈرا بھی کر کے گئے ہیں، تو 55% آف غزہ ان کے پاس. میں ابھی سن رہا تھا ایہود براک جو فارمر آرمی چیف بھی تھے، پرائم منسٹر بھی تھے، انہوں نے کہا کہ ٹرمپ تو نیتن یاہو ایک ربر ڈال کی طرح ہے ٹرمپ کے سامنے، ہی کین بینڈ ہم وین ایور. اس نے تو ہوا میں سے جہاز مڑوا دیے تھے پہلے ایران کے راستے میں، ہی ٹولڈ ہم ٹو ٹرن the planes turned and everything. تو کہتے ہیں ٹرمپ از دا فیکٹر. اور بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ جتنی جلدی اگر ریکنسٹرکشن شروع ہو گئی اور وہ تو تب تو شاید بریکیں لگ جائیں ورنہ نہیں ہوگا. کیا ٹرمپ نے جتنا آج بھی سارا واز لونگ دی ایڈیلیشن ایوری تھنگ، کیا ٹرمپ افورڈ کرتے ہیں کہ اب نیتن یاہو اس میں کوئی گن مارے اور چیزوں کو خراب کرے؟ بہت اہم سوال کیا آپ نے. دیکھیں میں بنیادی میرا نقطہ یہ ہے کہ یہ جو پیس آپ نے بلکہ سوال بھی کیا ابھی کہ کیا یہ پیس ہے، میرے خیال میں پیس نہیں ہے، یہ سیز فائر ہے. تو جنگ بندی اور امن میں ہمیں ڈسٹنگوش کرنا چاہیے پہلی بات. اور دو باتیں جو بڑی امپورٹنٹ ہیں کہ اس مسئلے فلسطین کے 6 اسٹیک ہولڈرز ہیں، اس پروسیس میں 5 شامل ہیں. جو سب سے امپورٹنٹ اسٹیک ہولڈر ہے وہ اقوام متحدہ یا اس کی سیکیورٹی کونسل ہے جو اس پروسیس میں ایبسنٹ ہے. تو یہ جو پیس ڈیل ہے یہ کئی ڈائمنشنز میں پلے آؤٹ ہو رہی ہے. ٹرمپ صاحب عالمی سطح پہ چلو ان کو نوبل پیس پرائز نہیں ملا لیکن پھر بھی اپنے آپ کو ایک اسٹیٹسمین کے طور پہ تو منوانا چاہ رہے ہیں، ایک پیس بلڈر کے طور پہ. لیکن اسرائیل کی جو خواہشات ہیں یا جو پلانز ہیں یا عزائم ہیں اس میں بہت امپورٹنٹ فیکٹر جو ہے نا وہ ان کی ڈومیسٹک پالیٹکس ہے، اور وہ میں سمجھتا ہوں سب سے امپورٹنٹ فیکٹر پلے آؤٹ ہوتا ہے. ہم بات کرتے ہیں کہ ٹرمپ صاحب ایک انڈیپینڈنٹ ویریبل ہیں جو سب سے زیادہ دباؤ ڈال سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں میں اس سے پارٹلی ایگری کرتا ہوں، لیکن میری رائے میں جو اسرائیل کی ڈومیسٹک پالیٹکس ہے وہ اس سے بڑا فیکٹر ہے. اگر وہ ایسی ٹرمز پہ پیس ڈیل نیتن یاہو صاحب کرتے کہ ان کی جو کنزرویٹو ہاکس جو کانسٹیٹوئنسی ہے وہ اس کو اپیزمنٹ آف پیلسٹینینز کہتی تو اٹ وڈ ہیو بین اے لاس فار ہم اینڈ دا ڈومیسٹک پالیٹکس. آپ نے اس کو ڈسارم نہیں کیا، آپ نے چیزیں کچھ بھی نہیں کی. بالکل آپ نے ان کی بات مان لی ہے تو اٹ ول بی پولیٹیکلی کاسٹلی. تو فیس سیونگ نیتن یاہو کو بھی چاہیے نو میٹر ہاؤ بیڈ ہی لکس انٹرنیشنلی. تو دوسری طرف پیلسٹینینز کا جو معاملہ ہے میں منیر صاحب سے ایگری کرتا ہوں کہ کوئی لیوریج پولیٹیکل آئیڈیولوجیکل ڈپلومیٹک یا ملٹری کسی حد تک ان کے پاس کوئی زیادہ رہ نہیں گیا ہے، اگرچہ انہوں نے ڈسارم نہیں کیا اور یہی ان کا مین انسٹرومنٹ آف پاور ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر 2 سال کے اس پروسیس کو دیکھیں تو بنیادی طور پہ ایران کو ڈیفینگ کرنا، ان کی تمام جو حلیف جماعتیں اور تنظیمیں ہیں ان کو کمپلیٹلی ڈسٹروائے کرنا، اور پھر آپ فلسطین کی طرف جاتے ہیں تو ابھی آپ دیکھیں حماس کے ساتھ کون کھڑا ہوا ہے اس وقت، ڈپلومیٹکلی پولیٹیکلی ملیٹریلی کوئی بھی کھڑا، دے آر آن دیئر اون. بلکہ عوام بھی جو ہیں جس طرح کے ابھی ویژولز ہم دیکھ رہے ہیں، کوئی لوگ کیا پروٹیسٹ تو شاید ٹی ایل پی والے کر رہے ہیں، وہاں تو مجھے کوئی پروٹیسٹ نظر نہیں آ رہا کہ یو ہیو سولڈ یور سیلف، یو کٹ یور سیلف اے بیڈ ڈیل. نہیں اس لیے دیکھیں مجھے منیر صاحب یہ بتایا 2 باتیں مجھے بڑی انٹرسٹنگ لگی. بار بار ایمفسس ابراہیم اکارڈز کے اوپر تھا ڈونلڈ ٹرمپ کا کہ ابراہیم اکارڈز میں اور لوگ آ جائیں گے، ابراہیم اکارڈز یہ ہوگا وہ ہوگا.
پھر شاید انہوں نے ایک وے آؤٹ بھی دے رہے تھے جب انہوں نے کہا کہ میری اسپیچ کا حصہ نہیں تھا. اس کا میں سرپرائز جب انہوں نے اسرائیلی صدر کو مخاطب کر کے کہا کہ نیتن یاہو بڑا اچھا آدمی ہے, اس کو تم پارڈن کر دو جو اس کا کرپشن کا کیس ہے. پھر ایک جگہ نیتن یاہو کو ایڈریس کر کے کہا بی بی the war is over, now you have to be a good man, you are not in a war anymore. So mixed messaging سی آ رہی تھی. کیا اب یہاں سے آگے جنگ روکنے یا نیتن یاہو پہ پریشر ڈالنے کی قیمت ٹرمپ صاحب مسلم ورلڈ سے ایبراہم اکارڈ کی انکلوژن مانگیں گے کہ ٹھیک ہے آپ لوگ ایبراہم اکارڈ میں آئیں, میں نیتن یاہو کو چیک میں رکھتا ہوں؟ اور اگر یہ بات ہوئی تو ہمارے جیسے ملکوں کا کے لیے کتنی کمپلیکیٹڈ ہو جائے گا؟ یہی تو مسئلہ ہے. آپ کے خیال میں جو کچھ یہ ٹرمپ صاحب نے کیا ہے اس کا جو اینڈ گول یہی ہے کہ اسرائیل اور جو عرب ممالک ہیں اور اسلامی ممالک ہیں ان کے درمیان سمجھوتا ہو جائے, ابراہیم اکارڈز کو ایکسپینڈ کیا جائے, اور یہ سب جو ممالک ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں وہاں شرم الشیخ میں, ان سب سے کہا جائے گا کہ دا پرائس آف پیس وتھ اسرائیل از کہ آپ ان کو مانیں, ریکگنائز کریں, ان کے ساتھ تعلقات بنائیں, اور اس کے بعد میں امن ہوگا. اگر آپ یہ کرتے ہیں میں نیتن یاہو کو روکوں گا. یہ ان کا میرے خیال میں جو پالیسی ہوگی, جو ان کی ڈیمانڈ ہوگی, وہ یہی ہوگی ہم سب سے کہ میں اسرائیل کو روکتا ہوں پر آپ سیکیورٹی کی گارنٹی کریں, آپ لوگ آ جائیں ابراہیم اکارڈز میں. جی بالکل. تو یہ دیکھیے ہم لوگوں کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا, یہ ڈیمانڈ آئے گا ہمارے پاس, if it has not come already, یہ ڈیمانڈ آئے گا اور پھر ہمارے لیے بہت مشکل ہو جائے گا, کیونکہ ہم تو تسلیم نہیں کر سکتے ہیں ہماری. سر ایک میں آپ کو ایک قصہ شیئر کروں. ایک فارمر آرمی چیف اپنے الوداعی دوروں پہ گئے مڈل ایسٹ, گلف. انہوں نے مجھے بتایا کہ میں گیا پریزیڈنٹ ان کے پاس, یو اے ای کے پریزیڈنٹ کے پاس, تو جو رسمی باتیں ہوتی ہیں, ہاؤ آر یو بردر, واٹ کین آئی ڈو فار یو, ساری باتیں ہوئیں. تو کہتے ہیں جب ساری باتیں ہو گئیں تو میں نے جاتے ہوئے ان سے پوچھا کہ کوئی ایڈوائس میرے لیے جو میں اپنی گورنمنٹ کے لیے لے جاؤں. اس سے پہلے کوئی بات نہیں فلسطین کی, کسی قسم کی کوئی بات اسرائیل کی نہیں. تو کہتے ہیں انہوں نے آؤٹ آف دا بلو ایک دم بولا, بردر ٹیل یور کنٹری یو شوڈ ناٹ بی دا لاسٹ ون ٹو ریکگنائز اسرائیل, کہ آپ آخری نہیں ہونے چاہیے اسرائیل کو ماننے کے لیے. محمد علی صاحب آپ سے سوال ہے, بڑا ہی ایموشنل ایشو ہے فلسطین اور کشمیر, اور بلکہ اس پہ تو آرمی چیف نے بھی, ڈی جی آئی ایس پی